अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब का इस्तकबाल करता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ फिर एक बार हमारी कुरान स्टडी क्लास में, जिसमें हम कुरान की सूरतों में से सिलेक्टेड वर्सेस स्टडी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी हमारी स्टडी में पहुंचे हैं सूरतुल कसस। सूरतुल कसस ये मक्की सूरा है और मक्की सूरतों का एक सिलसिला चल रहा है जो सूरह नूर की बात से शुरू हुआ है और सूरह अहज़ाब सूरह 33 तक चलेगा। और सूरह कसस का मतलब है स्टोरीज, किस्से। तो यहाँ पे किस्से मेंशन्ड है और खास तौर से मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा मेंशन्ड है और किस्से के अलग अलग किस्से, वो एक बड़े किस्से में से, स्टोरी में से अलग अलग उसकी स्टोरीज मेंशन्ड है इस सूरा में। और ये सूरा के अंदर हम देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी के कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हाईलाइटेड हैं और जिनके ताल्लुक से जिक्र मिलता है। इस सूरा के अंदर हामान कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन मिलता है और कारून का इंट्रोडक्शन आता है। ये सूरा के एंडिंग में कारून का जिक्र है और कारून की स्टोरी थोड़ी डिटेल में जिक्र है। और हम देखते हैं कि ये सूरा के अंदर कई चीजें हैं, उनमें से एक चीज हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आई सेड आई होप आई एम बैक, और मैं बैक ही रहूं। तो स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब हम ये स्टोरी पढ़ते हैं तो जो मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरी में कई पैरेलल्स मिलते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़कर जाना पड़ा था अपने शहर को, जो मिस्र में से थे उन्हें छोड़कर मदियन जाना पड़ा। एक खौफ के हालत में वो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का छोड़ के जाना हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल तक वहां पे थे मदियन में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हम देखते हैं कि 8 साल की मुद्दत वहां पे गुजारने के बाद फतेह मक्का के टाइम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, लेकिन कुल 10 साल की मुद्दत हकीकत में जिंदगी के आखिरी 10 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां गुजारे मदीना में। और तो कई पैरेलल्स हैं हम देखते हैं। और इसमें एक और बात आप देखोगे किस तरह से अल्लाह का वादा अल्लाह ताला ने पूरा किया है और इसकी कितनी सारी इबरत की बातें हैं हम सब के लिए। चलिए विदाउट एनी इंट्रोडक्शन, फर्दर इंट्रोडक्शन, हम स्टार्ट करते हैं। सूरह कसस 88 आयतें हैं इसमें और शुरुआत तो, सीन और मीम, ये तीन तो सीन मीम से शुरुआत होती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सीन मीम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ये आयतें एक रोशन किताब, किताबिल मुबीन, एक बिल्कुल वाज़े क्लियर किताब, कंफ्यूजिंग किताब नहीं, एक क्लियर किताब है। किताबुल मुबीन, नबी अल्लाह ताला की किताब का ये उसका उसका सिफत है। क्या सिफत है? मुबीन, वाज़े है ये किताब। नत्लु अलैका मिन नबई मूसा व फिरऔन बिल हक़्क़ि लिक़ौमि युमिनून। अल्लाह ताला ने बताया कि हम तुम्हें बताते हैं, हम पढ़कर आपको आप तक पढ़कर पहुंचाते हैं। अल्लाह ताला ने नतलू अलैक, तो हम ये देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के जो वाक़े को अल्लाह ताला ने बिलहक, उसकी रियलिटी, उसकी क्या रियलिटी है, लिक़ौमि युमिनून, ये किसके लिए है? ईमान वाले कौम के लिए। यानी ये पूरे वाक़े में से जो इबरत की बातें, नसीहत की बातें कौन लोग ले पाएंगे? सब लोग नहीं ले पाएंगे। लिक़ौमि युमिनून, जो ईमान वाले लोग हैं वो इसमें से नसीहतें लेंगे, उसमें से इबरतें लेंगे, उसमें से बातें सीखेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना फिरौन अला फिल अर्द, यकीनन फिरौन अला, अपने आप को बहुत बड़ा बना रखा था, फिल अर्द, हाँ, अपनी बहुत बड़ाई में था जमीन पर। वजाला अहलहा शियअन, और ये देखिए उसकी स्ट्रेटेजी, फिरौन की स्ट्रेटेजी यहाँ एक्सपोज्ड है। क्यों एक्सपोज्ड है? ताकि हम पहचान लें कि किस तरह से दुनिया के फिरौन काम करते हैं। वजाला अहलहा शियअन, फिरौन ने उसके जो जमीन के जो लोग हैं उनको गिरोह गिरोह में बांटा था, फैक्शंस में बनाया था। क्यों? यस्तदइफु ताइफतम मिनहुम, ताकि उसके जरिए उनके एक गिरोह को कमजोर बनाया जाए। ये अल्फाज पर गौर करिए, यस्तदइफु ताइफतम मिनहुम, उनमें से एक गिरोह को उसके जरिए कमजोर करें। अब बड़ा वो गिरोह किसकी बात हो रही है? बनी इसराइल की बात हो रही है। युज़ब्बिहु अबनाहुम व यस्तहयी निसाहुम, युज़ब्बिहु अबनाहुम, उनके बेटों को वो ज़बाह कर देता था, कत्ल कर देता था, मार देता था। व यस्तहयी निसाहुम,
اور ان کی عورتوں کو وہ زندہ رکھتا تھا. انہ کان من المفسدین, یقیناً وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. اس آیت کی تفسیر میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک مقصد تو یہ تھا, جیسے کہ یہاں ذکر ہے یستضعفوا طائفۃ منہم, تاکہ ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کرے. تو کمزور کرنے کے لیے تاکہ ان کا بنی اسرائیل کا مین پاور زیادہ نہ بڑھ جائے, تاکہ بنی اسرائیل کا جو مین پاور بہت بڑھ گیا تو وہ غالب آ سکتے ہیں, اور مرد حضرات زیادہ بڑھ گئے, آدمی زیادہ بڑھ گئے تو وہ آدمی کل جا کر خطرہ بن سکتے ہیں اگر ان کی پاپولیشن بہت بڑھ گئی. یہ بھی ایک مقصد ہے, یہ نہیں بھولنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی فرعون نے ان کے لڑکوں کا قتل کیا. تو آپ کو پتا ہوگا مشہور واقعہ, کہ مشہور جو بات بیان کی جاتی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص ہوگا جو آ کر اس کا خاتمہ کرے گا, اس کے پوری طاقت کا اور مصریوں کا پورا خاتمہ کرنے والا ایک بنی اسرائیل میں سے کوئی ہوگا. تو فرعون نے ایسا خواب دیکھا تھا, یہ بیان کیا جاتا ہے, تفسیر میں اکثر بیان کیا جاتا ہے. لیکن وہ مقصد کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں یہ بھی مقصد تھا کہ ان کو کمزور کرنا, ان کے مین پاور کو کم کرنا, جیسے کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ دونوں چیزیں ساتھ میں ذکر ہے. اچھا, یہ جو شیعان ہے یعنی کہ گروہ گروہ بنانا, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو آپس میں بانٹ دیا جائے, گروہ گروہ میں بانٹ دیا جائے, تو ان کو کمزور کر دینا آسان ہوتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا سورہ انفال میں سورہ 8 آیت نمبر 46 کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, تم کمزور مت پڑو اور غم میں مت آؤ, تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو تو. یہ سورہ انفال کی آیت نہیں ہے, یہ دوسری جگہ کی آیت ہے, سورہ آل عمران کی ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کمزور پڑ جاؤ, اگر تم آپس میں بٹ جاؤ گے تو تمہاری تذهب ريحكم, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تم لوگ کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. سورہ انفال سورہ 8 آیت نمبر 46. لیکن ایک افسوس کی بات ہے کہ بعض مسلمان اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ شرک کو شرک مت بولو, او کمزور پڑ جائیں گے. شرک کو شرک مت بولو, بدعت کو بدعت مت بولو, حرام کو حرام مت بولو, غلط کو غلط مت بولو. نہیں نہیں نہیں, 2 اور 2 4 تم بولتے ہو, تم 2 اور 2 5 ملتے ہو, تم 2 اور 2 6 بولتے ہو, ہم سب صحیح ہے, تم سب صحیح, کسی کو غلط مت بولو, ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک ہیں. تو یہ طریقہ نہیں ہے, شریعت کا طریقہ نہیں ہے. شریعت کا طریقہ کیا ہے کہ آئیے ہم سب قرآن و سنت پہ آ کے ایک ہو جاتے ہیں. جو قرآن میں آتا ہے حبل اللہ, اس کو تھام لیتے ہیں, اس پہ آ کے ایک ہو جاتے ہیں. قرآن و سنت میں جو بات آتی ہے اس پہ جا کے یونائٹ ہو جاتے ہیں. یہ بات ہے اصل نا, یہ بات تو اصل نہیں ہے نا کہ سب چیز صحیح, سب صحیح, کسی کو بھی غلط مت بولو, شرک کو بھی غلط مت بولو, بدعت کو بھی غلط مت بولو, کوئی غلط چیز کو غلط مت بولو. ارے بٹ جائیں گے بانٹو مت, نہیں بھائی, آپ 2 باتوں میں فرق سمجھیے. ایک کیا ہے صحیح بات خیر خائی کے ساتھ بتانا, اور تاکہ ہم سب آؤ حق پہ آ کے یونائٹ ہوتے ہیں. اور دوسری چیز کہ کسی مسئلے میں اگر کوئی نہیں بھی مان رہا ہے تو پھر اللہ نے اختیار تو دیا ہے انسان کو کہ اما شاکرین اما کفورا, اور چاہے تو شکر گزار بنو, چاہے تو انکار کرو. ایک دوسرے کے ساتھ جب تک وہ کلمہ گو ہے ایک بھائی چارگی رہتی ہے, اور اتنی بھائی چارگی کے تحت کچھ کامن مقاصد حل کرنے کے لیے یونائٹ ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہاں پر دنیا کے فرعونوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وجعل اہلہا شیعان, کہ وہاں کے زمین والوں کو, وہ رہنے والوں کو گروہ گروہ میں بانٹ کر کے یستضعفوا طائفۃ منہم, ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کرنے کا طریقہ کیا ہے, بانٹ کے کرنا. یہ بات کو ضرور یاد رکھیے, کیونکہ آگے ہم جو قارون کا واقعہ پڑھیں گے تب یہ چیز کو ہم پھر سے ریفر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, اور ہم یہ چاہتے تھے کہ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, ایسے لوگوں پر جنہیں زمین میں اوپریس کیا گیا تھا, بہت کمزور, جن پہ بہت ظلم ہوتا تھا, ایسے لوگوں پر نمنا, ہم ان کے اوپر احسان کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ایسے لوگوں پر احسان کریں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, اور ہم انہیں لیڈرز بنائیں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, اور ہم انہیں وارثین بنائیں. یاد رکھیے ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو مشکلیں جب برداشت کرتے ہیں نا, تو یہ وعدہ اللہ کا یاد رکھنا ہے, مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ایسے جو کمزور لوگ, دبے کچلے لوگوں کو, جو بنی اسرائیل اس وقت پہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے, ان کو کیا بنائے, ان کو ائمتن یعنی لیڈرز بنا دیں. ایسے لوگوں کو لیڈرز بنائے, جو دبے ہوئے لوگوں کو لیڈرز بنائے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کا ذکر کیا ہے. اور وہ نجعلہم الوارثین, انہیں وارث بنائے. وارث بنائے, اس میں ایک بات میں انڈیکیشن ہوتا ہے, کیونکہ وارث تو کسی کے بعد ہی کوئی ہوتا ہے. اس میں فرعون کے خاتمے کا ایک اشارہ مل رہا ہے. یہاں تو
بات ہونے سے پہلے، پورا واقعہ ہونے سے پہلے کی بات ہے. تو یہ جو پوری جو بات آ رہی ہے یہ انٹروڈکشن ہے، وہ سٹوری ابھی بس شروع ہونے والی ہے، لیکن یہ سٹوری سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا. اب آپ یہ سین امیجن کرو کہ کمزور لوگ ہیں، دبے کچلے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ لیڈرز بنائے، وارث بنائے. اور وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم انہیں زمین میں جما دے. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم بتائے فرعون کو، حامان کو اور دونوں کی فوجوں کو، مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، وہ چیز بتائے جس چیز کا انہیں ڈر تھا، جو چیز کا انہیں ڈر تھا ان کو وہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ بتایا جائے انہیں سزا ملے اور دنیا میں ہی دیکھیں اور دنیا کے لوگ بھی دیکھیں اور ابھی تک دیکھیں ہم یہ چیز کو. اچھا یہ دیکھیے حامان کا ذکر ہے، تو قرآن میں حامان کا ذکر تقریباً 7 جگہوں پر ہے، اور وہ 7 میں سے آپ دیکھیں گے کہ کچھ جگہیں اسی سورہ میں ہیں. یعنی حامان دیکھیں گے، میں حامان ورڈ سرچ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تو 6 پلیسز یہاں پر ہے یہ جو ذکر ہے، اور 6 میں سے سورہ قصص کے اندر ہی 6، 8 and 38 3 جگہیں سورہ قصص میں ہے، پھر سورہ عنکبوت میں ہے اور سورہ غافر میں ہے، اور حامان کا ہمیں ذکر مل رہا ہے. جی ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے آپ سورہ قصص کی ہم جس آیت پر ہیں، او کہاں گئے سورہ قصص، ٹھیک ہے جی. تو حامان کے تعلق سے بعض کرسچنز یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کیونکہ حامان کا ذکر بائبل میں نہیں، فرعون کے ساتھ میں حامان کا ذکر کرسچن بائبل میں نہیں ہے. تو وہ لوگ نعوذ باللہ یہ الزام لگاتے ہیں اور بہت ہی بڑے، بہت ہی یعنی آبسین ورڈز میں، بہت ہی برے الفاظ میں انہوں نے الزام لگایا، بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حامان کا ذکر کہیں اور سے، بائبل میں ایکچولی حامان نام کا ایک کریکٹر ہے جو اس وقت کے فرعون کے زمانے سے اکارڈنگ ٹو بائبل 1000 کے سال کے بعد کہیں پہ تھا بادشاہ حامان، کوئی اور ایریا کے اندر. تو وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ قرآن فرعون کے ساتھ میں یہ حامان کو ملا دیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہاں کی لینگویج ہے، جو اس وقت کی لینگویج ہے، ریٹن لینگویج، جو لینگویج کو دنیا کے لوگ بھول چکے تھے، ہاں ہیلیوگرافکس، جب یہ لینگویج ڈسفر کیے پچھلے 75 ایئرس کے اندر، 75 سال کے اندر جب یہ لینگویج کو ڈسفر کیا، پڑھنا سیکھا لوگوں نے، تو وہ جو ریکارڈز ہے اس ٹائم کے، تو اس ٹائم کے ریکارڈز میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، اس ٹائم کے ریکارڈز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرٹن ایسے ریکارڈز ملے جس سے حامان کا ذکر فیرو کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، وہ بھی کنسٹرکشن سے ریلیشن میں ملا ہے، کنسٹرکشن سے ریلیشن میں ملا ہے. اور یہ چیز کو میں نے اپنے دعوت دل سے کورس کے اندر میں نے کور کر کے سلائیڈز کے ساتھ بتایا تھا، پورے پروفز کے ساتھ بتایا تھا کہ کس طرح سے حامان کا ذکر آ رہا ہے. اور اگر آپ اس کے اندر قرآن والا جو سیکشن ہے، پروفیسیز ان دا قرآن، یا پاسٹ نیشنز کے بارے میں وہ جو چیزیں لوگوں کو نہیں پتا تھی، ابھی ہم نے ڈسکور کیا اس زبان، تب ہم نے سمجھا، تو یہ ذکر ہے اور اس کے اندر فیرو کے ساتھ میں حامان کا ذکر ملتا ہے، ہاں اسی زمانے کے اندر. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کو ان کی حقیقت بتایا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، ذکر کیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف، موسیٰ کی ماں کے اوپر وحی کی. تو یہ سمجھنا ہے وحی کی الگ الگ قسمیں ہیں، اور یہ وہ قسم ہے جسے الہام کہتے ہیں، اور الہام جو ہے غیر نبیوں کو ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ وحی یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی. کئی غیر نبیوں کا ذکر آ رہا ہے جن کے تعلق سے یہ الہام کا ذکر آ رہا ہے. تو یہ وحی نہیں ہے جیسے ایک نبی کو وحی ہوتی ہے، لیکن ان کے دل میں بات آئی. الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، کہ تم دودھ پلاؤ اسے، کسے؟ موسیٰ کو دودھ پلاؤ. کیوں؟ اب یہ جو دودھ پلانے کا ذکر آ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ جا کے پھر سے ملے تھے یہی دودھ کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے کوئی اور دودھ کو نہیں پیا نا، کسی اور کا دودھ پینے تیار نہیں تھے. تو ان ارضعیہ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تمہیں ان کے تعلق سے ڈر ہو، مطلب بہت ڈر آ جائے، ہیبت، ویسا معاملہ ہو جائے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو دریا میں ڈال دو. وَلَا تَخَافِي، اور ڈرو مت. وَلَا تَحْزَنِي، غم مت کرو. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اب یہ الفاظ پڑھیے، رَادُّوهُ، یہ رَادُّو جو ہے نا یہ پھر سے آگے آنے والا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ الفاظ آنے والا ہے، اِنَّ رَادُّهُ إِلَيْكَ، ہم انہیں لوٹا دیں گے تمہارے پاس واپس، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور انہیں نبیوں میں سے بنا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا موسیٰ کی ماں کو، اور آپ یہ بھی بات سمجھ لیں یہ سورہ کے اندر کس طرح سے اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں اس کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ خوف کی معاملہ سنو کہ کس طرح سے فرعون چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ لوگ قتل کرتے تھے، لڑکا پیدا ہوا ہے خبر ملی تو قتل کرتے تھے، اور پہلے تو شروع میں سارے لڑکوں کا قتل، سب کے سب لڑکوں کا قتل ہو رہا تھا، لیکن پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ اگر سب کے سب لڑکوں کا تم قتل کر دو گے تو ہمارے یہاں پہ غلام کے طور پہ کام کرنے والے آدمی بچیں گے ہی نہیں، تو کچھ کرو۔ تو اس وجہ سے فرعون نے اور اس کی فوج نے، ان لوگوں نے یہ معاملہ نافذ کیا کہ ایک سال سب لڑکوں کا قتل ہوتا، دوسرے سال میں نہیں ہوتا، تیسرے سال میں قتل ہوتا، چوتھے سال میں نہیں ہوتا۔ ہارون علیہ السلام اس سال میں پیدا ہوئے جس سال میں لڑکوں کا قتل نہیں ہو رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام اسی سال میں پیدا ہوئے جس سال میں لڑکوں کا قتل کر رہا تھا فرعون اور اس کی فوج۔ تو اب یہاں پر ایک خوف کا معاملہ، اب سوچو کیا معاملہ ہے، کس طرح سے وہ سپاہی آ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ اردی کہ دودھ پلاؤ۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے اردی خاص کیوں ذکر ہے، دودھ پلانے کا خاص کیوں ذکر ہے، دودھ تو ماں پلاتی ہے بچے کو، اس میں خاص ذکر کرنے والی کیا بات ہے؟ تو اردی ہی جو ہے نا، یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈالی بات، تو اس میں خاص کیا بات ہے کہ دودھ پلاؤ، کیا ہے معاملہ؟ اس کی دو تفسیریں ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ دودھ پلانا جو مستقل جو انہوں نے اچھی طرح سے دودھ پلایا وہ ایک تعلق ایسا جڑا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اور دودھ کو نہیں قبول کیا۔ ایک اور چیز یہ بتائی جاتی ہے حکمت اس میں کہ فرعون کی جب سپاہی آتے تھے، اب وہ لوگ کیا سنیں گے، بچے کی کوئی آواز آ رہی ہے اور وہ کوئی بچے کی آواز آئے گی تو ڈھونڈیں گے، اندر جائیں گے دیکھیں گے، تو اس وقت پر موسیٰ علیہ السلام کی ماں ابھی بچہ بند اٹھاؤ کوئی بچہ ہوتا ہے اٹھاؤ بند ہی نہیں کر رہا ہے، رونا بند نہیں کر رہا ہے، ارے سپاہی آ رہے ہیں، تو اردی ہی دودھ پلاؤ اسے، تو اس طرح سے کم خاموش ہو جائے اس وقت پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کس طرح سے انہوں نے بچایا موسیٰ علیہ السلام کو، ارے آواز باہر نہ چلے جائے، ارے سپاہی باہر آ رہے ہیں، اور فَإِنْ خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب ڈر ہو جائے فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو جب ڈر ہو تو اسے سمندر میں جو دریا میں ڈال دو۔ تو دریا میں ڈالنے کی بات تھی موسیٰ علیہ السلام کو، اور وَلَا تَخَافِي، ڈرو مت، اب یہ ڈرنے والی بات ہے، ماں کیسے اپنے بچے کو ڈالے گی، اور کس چیز میں، وہ اس تابوت میں ڈال کر یہ جو وہ تھا اس کے اندر ڈبے میں، جو بڑا ڈبہ ہے اس کے اندر ڈال کر پھر وہ اس کے اندر دریا میں ڈالو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یہی جو بات ان کے دل میں آئی، اور یہ اللہ کی طرف سے جب کوئی بات آتی ہے نا، وہ بات سمجھ میں آتی ہے اللہ کی طرف سے، انہوں نے ویسا کیا۔ کب کیا؟ جب ڈر کا معاملہ ایسا تھا کہ اب ان کو پتا تھا کہ کبھی بھی آ کر یہ لوگ پکڑ لیں گے، کبھی بھی آ کے بچے کو لے کے جائیں گے، قتل کر دیں گے، تو انہوں نے کہاں ڈالے؟ وہاں پہ دریا میں ڈالے۔ اور ابن کثیر نے تو اس کی تفسیر میں یہ دیا ہے کہ وہ کنٹینیوس ڈالتی تھی، مطلب کنٹینیوس ڈالتی تھی لیکن رسی باندھ کر کے، وہ ڈبے پہ رسی باندھ کر کے، تاکہ اس سے کھینچ کر کے واپس لایا جا سکے، لیکن کبھی ایک بار ایسا ہوا کہ نہیں تھا معاملہ اور وہ بہہ کر آگے چلے گئے۔ لیکن دوسری طرف ایک بھی یہ بھی تفسیر آتی ہے کہ نہیں، القیہ فی الیمی کے اندر یہ ہے کہ خاص وہ اس ہیبت کے معاملے کے اندر ہے کہ اب یہ سچویشن میں ڈال دو اس کے اندر، اور جانتے ہوئے کہ دریا بہا کر کے کہاں لے جائے گی اقصی المدینہ، شہر کے وہ جو کونے کا حصہ جہاں پہ فرعون کا محل تھا جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے آگے، تو اس جگہ پر پھر کیا ہوا؟ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا، اسے اب وہ لے جا کر وہ ڈبہ پہنچا، کہاں پہنچا؟ فرعون کے گھر والوں تک، یعنی فرعون کے محل تک وہ پہنچ گیا۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا لَهُمْ، تاکہ موسیٰ ہو جائے ان کے لیے عدوًا، دشمن، وَحَزَنًا، اور غم۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، یقیناً فرعون، حامان اور ان کی فوجیں یہ خطا کار تھے، ظلم، زیادتی، بربریت، یہ سب کی انہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سزا ملے۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور یہ سیکنڈ کیریکٹر، اب یہ سیکنڈ ایک عورت آ رہی ہے، انٹروڈیوس ہو رہی ہے۔ وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا، قرۃ عین لی، یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، لی ولک، میرے لیے اور تمہارے لیے۔ اس کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں بعض گرامیٹیکل تفسیر ہیں جیسے جلالین اور دوسری تفسیریں، تو وہ ورڈز کو بھی بتاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ورڈز نوٹس کرو، تو یہاں پہ بتایا جاتا ہے لی ولک، یعنی ان کی فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام، انہوں نے لی اور بعد میں الگ کر کے کہا میرے لیے اور تمہارے لیے، الگ کر کے بتایا، لنا نہیں کہا، ہمارے دونوں کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فرعون کے ساتھ نہیں کنیکٹ ہوتی تھی،
فرعون کے ساتھ نہیں کنیکٹ ہوتی. لا تقتلوہ، ہاں لا تقتلوہ، اس کا قتل مت کرو، اس کا قتل مت کرو. عسى ينفعنا او نتخذه ولدا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سے یہ بچے سے فائدہ ہوگا، یا ہو سکتا ہے نتخذه ولدا، ہم اسے بیٹے طرح بنا لیں گے. وہم لا یشعرون، اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن انہیں پتا نہیں تھا. اللہ کا پلان کیا ہوتا ہے نا، اللہ کا پلان کیا چل رہا ہوتا ہے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اپنا پلان بنا رہے ہیں، لیکن اللہ کا کیا پلان ہے. وہم لا یشعرون، انہیں شعور نہیں تھا. اب یہاں پہ یہ جو ورڈز ہے یہ مصر میں دوسری بار آ رہے ہیں، سنائی دے رہے ہیں مصر میں. اور ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں قرآن سٹڈی میں، عسى ينفعنا اور نتخذه ولدا، یہ ورڈ سیم ورڈز دوسری بار آ رہے ہیں. اس سے پہلے کس کے لیے آئے تھے، کون سے نبی کے لیے آئے تھے، یاد کریں گے آپ؟ کسے کلک ہوا چیٹ میں بتائیے. ہاں یہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں قرآن میں، لیکن دوسرے نبی کے تعلق سے پڑھا ہے. اور دوسرے ایک نبی جس کی پیرالل سچویشن بہت ساری چیزوں میں میچ ہوتی ہے. ہاں تو ہم دیکھتے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور نہیں تھا اللہ کا پلان جو چل رہا ہے. تو فرعون کی بیوی نے کس طرح سے پٹ اپ کیا، اور فرعون کے سامنے بات تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. اچھا ایک جواب آ گیا سسٹر ایک نے، یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام جو ہے نا، ان کے تعلق سے کس نے کہا تھا، عزیز نے کسے کہا تھا، ان کی بیوی کو کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ہمیں سے بیٹا بنائیں گے، یا پھر یہ بہت ینفعنا کام آئیں گے. سیم ورڈز. ہاں اور کہاں پہ ہے یوسف علیہ السلام، مصر کے اندر. یہ دوسری بار یہ ورڈز آ رہے ہیں. اور وہاں پر یوسف علیہ السلام پہنچے تھے کہاں، یوسف علیہ السلام پہنچے تھے کس کے، عزیز کے ایک محل میں ہی پہنچے تھے. یوسف علیہ السلام بھی ایک محل میں پہنچے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی ایک محل میں پہنچے. اور یہ الفاظ وہی الفاظ. ہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات فرعون کی بیوی نے کہا. اور اب یہاں پہ ایک عورت کا ذکر آ رہا ہے جو بہت خوش ہے. ہاں اور یاد رکھیے یہ ایک اور ریلیشن ہے، یہ ایک ٹائپ کی ایک گارڈین مدر. ہاں ماں کے رول میں، ماں کی حقیقی والدہ نہیں ہے وہ، لیکن ایک جس کی جن کی گارڈین شپ میں موسیٰ علیہ السلام بڑے ہونے والے ہیں. یہ ایک سیکنڈ مدر ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ایک ریئل ماں ہے، حقیقی ماں جو پھر سے ملنے والی ہیں، لیکن یہ ایک دوسری ماں. اور جن کے بارے میں کیا آتا ہے، جو 4 ایگزمپلری عورتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، جو 4 بالکل ایگزمپلری عورتیں، اس میں سے ایک یہ آسیہ ہے. اور فرعون نے بعد میں جا کر اس کا قتل بھی کر دیا، جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود ایمان قبول کیا، اور مصریہ تھی، وہ ایجپشن تھی. یعنی 4 جو بالکل مثالی عورتیں ہیں، ان میں سے ایک ہم دیکھتے ہیں، ایک تو مریم علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور دوسری آسیہ، ہاں اور تیسری آف کورس فاطمہ رضی اللہ عنہا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا. تو یہ 2 عرب میں سے، مطلب 4 مثالی عورتوں میں سے. تو ایک مصری عورت بھی ان میں ہے جو ہے آسیہ، اور جن کی پرورش میں موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے 2 ماؤں کا انتظام کیا. اب یہاں پہ ایک عورت تو بہت خوش ہے، لیکن دوسری وہ بھی عورت کو یاد کرنا چاہیے جو بہت غمگین ہے. اور اگلی آیت میں ان کا ذکر آ رہا ہے، فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کہ دل میں بالکل خالی پن، بالکل میرے بچے کو میں نے وہاں پہ دریا میں ڈال دیا. ان کادت لتبدی بھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قریب تھی کہ وہ بتا دیتی، ایسا کچھ کر لیتی کہ پتا چل جاتا لوگوں کو کہ ایک بچہ ایسا ہوا ہے. لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہیں کیے ہوتے، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ مومنوں میں سے ہو جائے. یاد رکھو یہ بات کو میرے بھائیوں میری بہنیں، یاد رکھو اس بات کو دل میں زندگی بھر یاد رکھو. زندگی میں آزمائش سے جب گزرو نا، تکلیف سے جب گزرو، اگر آپ صبر کے ساتھ امتحان میں پاس ہو کے گزریں گے، لتکون من المؤمنین، تو کیا ملے گا انعام میں، لتکون من المؤمنین، کہ ہو جاؤ مومنوں میں سے. اور ان کا ایمان کا درجہ اور بلند ہوا. کن کی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا. انہوں نے اس وجہ سے ان کا ایمان کا درجہ بلند ہوا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اس طرح سے کی آگے جا کر. وقالت لاختہ، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، قصی، پیچھے پیچھے جاؤ. مطلب دریا میں جب بہ کر جا رہا تھا ڈبا، تو کہا کہ پیچھے پیچھے جاؤ. فبصرت به، اب یہاں کتنا انسٹرکشن، بس اتنا ہی، قصی ہی. اب وہ لڑکی کتنی سمجھدار، کتنی عقل مند لڑکی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جس کا نام ہمیں تفسیر میں ملتا ہے کہ اس کا نام بھی مریم تھا. تو کتنی سمجھدار، کتنی عقل مند، کہ اتنا سا انسٹرکشن اس سی، اور اس نے جا کر آگے کتنے اچھے اچھے کارنامے کیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ذریعہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کی جان کی حفاظت کا ذریعہ. فبصرت به عن جنوب، تو وہ دیکھتی ہوئی جا رہی ہے، عن جنوب، جنوب یعنی کہ ایک ڈسٹنس سے، ایک سائڈ سے، یعنی کہ آنکھ کے سائڈ سے. اور جیسے
وہم لا یشعرون، انہیں شعور نہ ہو، انہیں پتہ نہ چلے کہ وہ دیکھ رہی ہیں، کہ یہ بچی دیکھ رہی ہے وہ اسے، کیونکہ دیکھے گی اگر ایسے بالکل بتا کر تو لوگ بولے کیا دیکھ رہی ہے، ارے اچھا یا تو بچہ ہے اس کے اندر، تو وہاں پہ فرعون کے سولجرز کو بھی مل جاتا اور ہو جاتا پورا پلان فیل. لیکن یہ عقل مند بچی تھی. فبصرت به عن جنوب، اس طرح سے یعنی کھیلتے ہوئے جس طرح سے وہ کری، جس طرح سے وہ کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہ لوگوں کو وہم لا یشعرون پتہ نہیں چلا. وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حرام کر دیا مراضع، دودھ پلانے والیوں کو، من قبل اس سے پہلے، مطلب وہ کسی کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نہیں پی رہے تھے. اب یہاں پہ کیا تھا، کتنے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا بنایا. اس میں موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی سملیرٹی کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیبی کے طور پہ بہت پیارا بنایا، جیسے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے کہ ہم نے ان کے لیے محبہ، دل میں محبت ڈال دی، یعنی یہاں تک آ کہ فرعون کے بھی دل میں، فرعون کا بھی دل جتنا سخت ظالم بادشاہ، اس کے بھی دل میں محبت آ گئی اور نہیں قتل کیا. نہیں قتل کیا اس نے، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا، اس کی بیوی کی بات فرعون نے مان لیا. تو اللہ تعالیٰ جس سے جہاں سے بچانا چاہے. اب یہاں دیکھو یہ دودھ نہیں پینا، یہ کوئی اچھی بات ہے بری بات ہے؟ سوچو کہ کوئی بچہ ہے کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے، تو یہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ لیکن یہ چیز ذریعہ بنی موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی. پتہ کیا چلتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے لیکن وہ چیز ذریعہ ہوتی بچنے کی. من قبل، تو فقالت، تو یہ بچی جو وہاں فرعون کے محل کے باہر تک پہنچ گئی تھی. اب وہ ڈھونڈنے کے لیے لوگ نکلے، تفسیر میں آتا ہے کہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ کون مل جائے جو اس کا دودھ پی لے گا بچہ. تو فقالت، اس نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں تمہیں ایک ایسا گھر بتاؤں، یکفلونہ، جو اس کی کفالت کر سکتے ہیں، وہم یکفلونہ ولکم یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحین، تمہارے لیے کفالت کر لے اور وہ اس کے لیے خیر خواہ رہیں گے. تو پوچھا بھی، اس تفسیر میں آتا ہے، پوچھا بھی کہ کیوں، تمہیں کیسے معلوم کہ خیر خواہ ہوں گے اس کے لیے؟ تو اس نے کہا کیونکہ تاکہ آپ لوگ پیمنٹ دوں گے تو تمہارا خیال رکھیں گے، تمہارے بچے کا. مطلب اس طرح سے ڈیفینڈ بھی کیا، سمجھدار لڑکی تھی بہت. تو یہاں پر علی اہل بیت، یہ نہیں بتایا میرے گھر میں لے آؤں، علی اہل بیت، کہ ایک گھر کا ذکر ہو رہا ہے. اور پھر کیا ہوا، فرددناہ الی امہ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رددناہ الی امہ، ہم نے انہیں لوٹا دیا اپنی والدہ کے پاس، کئی تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، ولا تحزن، اور وہ غم میں نہ رہے، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہی تو نہیں جانتے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ سورہ کی تھیم میں سے، یہ تھیم میں سے ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ بات کو یاد رکھیے گا، یہ تھیم میں سے اس سورہ کے جو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ اللہ کا وعدہ، ان وعد اللہ حق. اب یہاں پہ کیا معاملہ تھا، کہاں تو وہ خوف زدہ، دہشت زدہ دن ایسے گزار رہی تھی، اور کہاں تو موسیٰ علیہ السلام وہاں تک پہنچے، محل تک پہنچے، اور پھر وہ لوگوں نے ڈھونڈا، کسی کا دودھ نہیں پیا، ڈھونڈتے والدہ کے پاس آئے. اور پھر تفسیر میں آتا ہے کہ والدہ کو کہا گیا کہ تم محل میں آ جاؤ، رہ رہو یہاں پر، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میرے شوہر ہے، بچے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پہ لوٹا دیا گیا اپنی والدہ کے پاس، دودھ پلانے کے پیریڈ میں واپس لوٹا دیا گیا، اور اس کے بدلے میں پیمنٹ بھی مل رہا ہے. وہاں محل سے ابھی پیمنٹ ملے گا کیونکہ محل کا کام کر رہی ہیں. مطلب سوچو، حفاظت ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی، وہاں جو خوف اور دہشت زدہ تھی وہ ایوری ڈے، تو اس کے اندر خوف کے بعد امن آ گیا. اور کیا ہو گیا اس کے بعد، ہم دیکھتے ہیں پیمنٹ بھی مل رہا ہے، اپنے بچے کو دودھ پلانے کا پیمنٹ بھی مل رہا ہے، محل سے مل رہا ہے، سیفٹی کے ساتھ. اب وہاں پہ وہ ڈر کے جو معاملہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کس سال میں پیدا ہو گئے، اس سال میں پیدا ہوئے جس سال میں فرعون بچوں کا قتل، لڑکوں کا قتل کر رہا تھا. لیکن اللہ چاہے تو وہ سال میں بھی اللہ حفاظت کرنے پہ قادر ہے، اور حفاظت بھی کیسی، وتھ پیمنٹ، پیمنٹ کے ساتھ. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کیا پتا چلا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو وعدہ انہیں ان کے دل میں آیا تھی، جو بات جو ان کے دل میں آئی تھی وہ سچی تھی بات. اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا، اور ان کے لیے کوئی غم کی بات نہیں رہی، کوئی خوف کی بات نہیں رہی ابھی. اب وہ بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ تھی اپنے بچے کے ساتھ. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، بلغ أشدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، اور مضبوط ہو گئے. اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے لیے بلغ أشدَّهُ کا ذکر ہے، لیکن وَاسْتَوَىٰ جو ہے، وَاسْتَوَىٰ تو یہ خاص بات ہے، یعنی فل اسٹرینتھ، یہ خاص موسیٰ علیہ السلام کے لیے ذکر آ رہا ہے. آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، یہ حکمہ و علم یوسف علیہ السلام کے لیے بھی ذکر آیا تھا کہ ہم نے انہیں حکمت دی. حکم کے اندر سب چیزیں آتی ہیں، میچورٹی آتی ہے، ججمنٹ آتا ہے، اتھارٹی آتی ہے. مطلب ایک پرسنالٹی ان کی ایسی بنائی کہ بالکل حکمن، یعنی کہ اتھارٹی والی پرسنالٹی تھی، میچور پرسنالٹی تھی، حکمت والی پرسنالٹی تھی. حکمہ و علم، اور علم بھی دیا.
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح سے ہم اچھے کام کرنے والوں کو نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ یاد رکھو میرے بھائیو میرے بہن، یہ دنیا کے اللہ کے انعامات میں سے اس طرح سے اللہ تعالیٰ صرف نبیوں کو نوازتے ہیں، اللہ نے نہیں کہا محسنین کو نوازتے ہیں۔ اگر آپ اور ہم بھی اگر محسنین بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکم و علم، یہ دونوں چیزیں اللہ ہمیں بھی دے گا اور ہمیں بننا چاہیے۔ کذالک نجزی المحسنین، اللہ تعالیٰ نے کہا اس طرح سے ہم اچھا کام کرنے والوں کو نوازتے ہیں، اللہ کی نوازش ہے یہ، یاد رکھیے گا۔ آیت نمبر 15 میں آتا ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ، موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے غفلت کے وقت پر۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو چکے ہیں، اب ان کی کچھ ایکٹیویٹی پتا چل رہی ہے۔ کیا ایکٹیویٹی پتا چل رہی ہے؟ کہ وہ غفلت کے وقت پر شہر میں داخل ہوئے، یعنی کہ ایسا ٹائم، غفلت کا وقت کیا ہوتا ہے؟ تفسیر میں آتا ہے کہ دوپہر کا وقت جب لوگ آرام کر رہے ہیں، خیل اللہ ٹائم، آرام کرنے کا ٹائم ہے، دکانیں بند ہیں، ہاں شہر کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام جہاں محل کے رہنے والے، محل سے کہاں آئے ہوئے؟ شہر میں، کیونکہ محل کا ذکر جو ہم دیکھتے ہیں کہ اقصی المدینہ آگے آئے گا، کہ اقصی المدینہ یعنی شہر کے بالکل لاسٹ ایریا میں محل تھا، فرعون کا محل، لیکن وہ شہر میں داخل ہو رہے ہیں کس وقت پر؟ حین غفلت، جب غفلت کا وقت ہے، کوئی سڑک پہ نہیں ہے، خاموش وقت ہے۔ اس سے یہ بات پتا چلتی کہ وہ محل کا رہنے والا شہزادہ وہ وہاں سے یہاں کیوں آتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ وہ کون ہے، وہ بنی اسرائیل میں سے ہے، ان کی والدہ نے تو بتایا ہی، اور فیچرز وغیرہ سے بھی پتا چلتا ہے بنی اسرائیل کا اور مصریوں کے فیچرز ٹوٹل الگ ہیں، اور فرعون کو بھی شروع میں پتا تھا یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جان بچ گئی۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا، تو ہم دیکھتے ہیں حین غفلت، غفلت کے وقت پہ کیا کر رہا تھا یہ محل کا شہزادہ، یہاں پہ کیا کر رہا ہے شہر پہ؟ تو اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت پہ جا کے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، اپنی طاقت، حکمت، علم کی بنیاد پر لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ غفلت من اہلیہا فوجد فیہا رجلین، انہوں نے وہاں پہ پایا دو آدمی، یقتتلانی، دونوں لڑ رہے ہیں، فائٹ، یقتتلانی یعنی ایکچوئل فائٹ ہو رہی ہے۔ ہذا من شیعتہ، یہ ان کے گروہ میں سے یعنی کہ بنی اسرائیل میں سے، وہذا من عدوہ، اور یہ ان کے دشمنوں میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ بلکہ یہ مصری جو ہے نا بنی اسرائیل کے دشمن ہے، کس طرح سے ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، روز کا معاملہ ہے کہ بنی اسرائیل پہ بہت ظلم ہوتے ہیں۔ تو فاستغاثہ الذی من شیعتہ، اب جو ان کے گروہ میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے جو تھا، اس نے فاستغاثہ، استغاثہ یعنی کہ بہت شدید مدد مانگی، بہت شدید طریقے سے، فاستغاثہ الذی من شیعتہ، بہت زوردار مدد مانگی، الذی من عدوہ، ان کے دشمن کے اوپر جو مصریوں میں سے تھا اس کے خلاف مدد مانگی، آؤ مدد کرو میری کوئی۔ فوقظہ، موسیٰ علیہ السلام گئے، اب وہ چھڑانے جو معاملے میں جب وہ لڑنے پہ آ گیا مصری، فوقظہ، وقظہ یعنی کسے بولتے ہیں؟ پنچ کو بولتے ہیں۔ پنچ کہاں پہ؟ جیسے گردن کے نیچے سے لے کے ناف تک یہ جو ایریا ہے نا، اس کے پنچ کو وقظہ بولتے ہیں، پنچ مار موسیٰ علیہ السلام نے۔ فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، اور اس کی موت ہو گئی، وہ اس کی موت ہو گئی، مر گیا وہ ایک پنچ میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پنچ کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے پاورفل تھے وہ، ہاں، واستوا جو اللہ نے ذکر کیا نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اونچا بلند کیا، مطلب اسٹرانگ تھے وہ، ہاں۔ تو ایک پنچ میں ڈیتھ ہو گئی، اللہ اکبر۔ قال هذا من عمل الشیطان، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطان کا کام ہے، یہ تو شیطان کے کام میں سے، من عمل الشیطان، شیطان کے کام میں سے ہے۔ مطلب یہ نہیں کہہ رہے خود کا فالٹ نہیں، کیونکہ خود کا فالٹ مان رہے، اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے، لیکن من عمل الشیطان، شیطان کے کام میں سے۔ کیوں؟ دیکھو اب یہاں پہ کیا ہوا، کسی کی موت ہو گئی، نہیں صحیح تھا یہ، ان کو روکنا چاہیے تھا ان کو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نیکسٹ جو کیس ہوا اگلے دن ہوا، اس میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ دوسرے کو روک رہے ہیں، وہاں پہ وقظہ نہیں آتا ہے، یہاں پہ جو وقظہ آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جو پنچ مارا تو نیکسٹ ڈے انہوں نے ویسا نہیں کیا، کیونکہ ان کو احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، اب یہاں پہ ایک مصری مرا ہوا ملے گا، بعد میں جب دکانیں کھلے گی دیکھیں گے اب کون مارا، مصریوں کے خلاف کون لوگ ہیں؟ بنی اسرائیل ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ظلم بڑھے گا نا، بنی اسرائیل کے خلاف تو ظلم بڑھ جائے گا۔ تو یہ تو ایک من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے۔ اب یہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ عدو مضل مبین، یہ عدو، وہ تو شیطان تو عدو دشمن ہے، اب یہاں دیکھیے مضل مبین، واضح طور پہ بہکانے والا ہے۔ یہ عدو مبین تو قرآن میں کئی جگہوں پر ہے، یہاں پہ عدو مضل مبین، دشمن ہے اور واضح طور پہ بہکانے والا ہے، مطلب بہکانے میں بھی واضح بہکانے والا ہے، مضل مبین، کلیئر، بہکانے والوں میں کلیئر بہکانے والا ہے، تو کلیئرلی بہکاتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کیا احساس ہوا؟ انہوں نے غلط کیا نا، قال ربی، کہا اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، یقیناً میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا ہے، فغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ احساس ہوا ان کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا فغفر لہ، اللہ نے انہیں معاف کیا، یہ اللہ نے بتایا ہمیں پتا چلا کہ اللہ نے انہیں معاف کیا، کیونکہ یہ ان سے بائی مسٹیک بھی ہوا، وہ سچ مچ وہ لوگ ظلم کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی، ان میں احساس تھا، ان کے توبہ کا احساس اتنا برا، اتنا وہ تھا کہ قرآن میں ذکر ہے کہ یہ من عمل الشیطان، یہ غلط کام تھا،
لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دل میں احساس بھی تھا. اور ایک بات کیا بتاتے ہیں مفسرین، یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا تو اسٹیریوٹائپ معاملہ ہوتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پر یہ میرے گروہ میں سے ہے، من شیعتہ، ان کے گروہ میں سے تھا. اب ضروری نہیں ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ آگے جا کے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ جو لڑ رہا تھا، جو مسلمان، جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، وہ بھی غلط تھا، وہ کوئی کم نہیں تھا وہ. تو یہاں پہ کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے وہ اس معاملے میں ججمنٹ میں بھی غلطی ہوئی. ہاں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جو یہ احساس ہوا ان کو کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے یقیناً. قال ربی بما انعمت علی. اب یہ سورہ کے اندر یہ بھی بات دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کی ایک ہیبٹ جو آپ کو مجھے ایک ایک سننے والے کو ضرور یاد رکھنی چاہیے، کس طرح سے ہر لمحہ ہم اللہ سے کنیکٹڈ ہیں، کیسے کیسے موسیٰ علیہ السلام ہر حال میں اللہ سے دعا کریں. قال ربی بما علمت علی، اے میرے رب کیونکہ تو نے مجھ پر انعمت علیہ، تو نے مجھ پر نعمت کی ہے، انہیں احساس تھا نعمتوں کا. فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو میں ہرگز نہ بنوں، لن اکون، ہاں جو لن جو ہوتا ہے ہمیشہ مستقبل کر دیتا ہے معنی، یعنی مضارع کی میننگ مستقبل کر دیتا ہے لن. فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہ میں کبھی بھی مجرموں کے لیے، اے اللہ میں ہرگز کبھی بھی نہ بنوں مددگار مجرمین کے لیے. یہ آپ ہم سب کے لیے کہ کبھی بھی مجرمین کے لیے ہمیں بھی مددگار نہیں بننا چاہیے. فاصبح فی المدینہ خائفا، تو صبح ہوئی، اگلے دن کی صبح، ہاں مدینہ میں. خائفا، موسیٰ علیہ السلام پہنچے، خائفا تھوڑا سا ڈر کا حال تھا، کل ان سے ایسا معاملہ ہوا ہے. یترقبو یعنی دیکھتے ہوئے، مطلب خیال رکھتے ہوئے کیا ہو رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے میری طرف، کون کیا ہو رہا ہے. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، پھر وہ جس کی مدد انہوں نے کی تھی کل، ہاں کل جس کی مدد کی تھی، وہ کون، جو بنی اسرائیل میں سے جو تھا جس نے مدد مانگی تھی. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي، تو وہ شخص، وَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، جن کی مدد موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی ایک دن پہلے. یستصرخہ، چلا کر کے کہا، قال لہ موسیٰ، مطلب اس نے، وہ چلا رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے، پھر سے جھگڑا کر رہا ہے. قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، تم تو بہت ہی غوی ہو. غوی یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب آپ دیکھتے ہو کہ مطلب بہکانے والے، ہاں مطلب غلط راستے پر بھٹکے ہوئے، مبین واضح بھٹکے ہوئے انسان ہو، تم خود بھی بھٹکے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ان کو اس کو کلیئرلی کہہ دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کی پھر سے اس نے مدد مانگی، تو مطلب وہ مدد مانگی. اب یہاں کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بارے میں لغوی مبین. اب دیکھیے آگے کیا ہوا، ہم دیکھتے ہیں. فلما ان اراد، میں ایک واقعہ چاہتا تھا آپ لوگوں کو بتا دوں تھوڑا سا، پھر ہم آگے بڑھیں گے فاسٹ اسپیڈ میں، لیکن یہ واقعے میں بہت ساری لرننگز ہیں اس میں. فلما ان اراد ان یبتش الذی ہوا عدو لہما. اب یہاں پہ فلما، پھر جب مانگا، وہ مار رہا ہے، یہ لگ رہا ہے اس کو، اب وہ جو مصری سے مار رہا ہے یہ بنی اسرائیل میں سے. فلما اراد ان یبتش بالذی ہوا عدو، اب یہاں پہ کیا ہے، یبتش یعنی ضربا شدیدا، بطشن یعنی کیا ہے، بطشا کا مطلب ضرب شدید، زور سے مارنا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک ارادہ کیا کہ اب بس اس کو روکوں، بطشا، ہاں وہاں پہ روکنے کی بات آئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے ہوا عدو لہما، دونوں کا جو دشمن تھا اس کو روکنے کا. تو قال یا موسیٰ، اب یہ بنی اسرائیل کا جو شخص تھا اس کو کیا لگا کہ اب اسے مارنے آ رہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا غوی مبین کہا تھا نا. اتریدو، اب یہاں پہ کیا ہے، یا موسیٰ، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتا، نام جانتا تھا وہ اس ٹائم پہ، یا موسیٰ کہہ کر پکارا. اور یہ کون سا وقت ہے، صبح کا وقت، یہ وہ دوپہر کا وقت نہیں جس وقت پہ کوئی نہیں تھا، یہ صبح کا وقت ہے. یا موسیٰ ترید ان تقتلنی، کیا تم میرا بھی قتل کرنا چاہتے ہو، کما قتلت نفسا بالامسی، جیسے کل ایک شخص کا قتل کیے، جیسے کل تم نے قتل کیے تھے، ایسے کیا تم میرا بھی قتل کرنا چاہتے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ پوچھ رہا ہے ان تریدو الا ان تکون جبارا فی الارض، تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین پر جبار، یعنی کہ تم زبردستی لوگوں پہ فورس کرنے والے، جیسے کہ ڈان قسم کے آدمی بننا چاہتے ہو. فی الارض وما تريد ان تكون من المصلحین، تم نہیں چاہتے ہو کہ تم مصلحین، اصلاح کرنے والے، سدھار لانے والوں میں سے نہیں بننا چاہتے ہو، تم تو بس ایک جبار فی الارض. تو ایک سیکنڈ رکیے. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہاں پر یہ اس نے ہی سیکرٹ آؤٹ کر. اب یہاں پہ کیوں، کیونکہ اس کو لگا بس موسیٰ علیہ السلام اسے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اسے مارنے آ بھی نہیں رہے.
تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ارادہ کیا کہ وہ جو ان دونوں کا دشمن ہے اس کو روکے، اس کو روکنے کا ارادہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن اس نے الٹا ہی سیکرٹ آؤٹ کر دی. اب یہاں پہ معاملہ آؤٹ ہو گیا. یہاں پر ایک تفسیر میں آتا ہے کہ وہ شخص جو لڑ رہا تھا مصریوں میں سے، اس نے جا کے فرعون کے دربار میں بتایا. دوسری چیز میں آتا ہے کہ جو پبلک جو صبح کا وقت تھا، جو لوگ موجود تھے، انہوں نے بتایا. لیکن ان شارٹ وہ بات وہاں تک پہنچ گئی، وہاں تک پہنچ گئی. اور اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کہیں پر تھے ہائیڈنگ میں، کہیں پہ جو تھے. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، یہ نیکسٹ سین ہے، یہ اسی وقت کی بات نہیں ہے. ایک آدمی آیا من اقصى المدینہ، شہر کے بالکل آخری حصے سے آیا، جس جگہ پر فرعون کا محل تھا وہاں سے آیا. اقصى المدینہ میں فرعون کا محل تھا. یسعیٰ، دوڑتے ہوئے آیا. قال یا موسیٰ، کہا اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، جو سردار سارے ہیں وہ تمہارے خلاف مشورہ کر رہے ہیں. یأتمرون مطلب کہ یہ ہے کہ ٹرائل چل رہا ہے تمہارا، تمہیں سزا دینے کی بات ہو رہی ہے تمہارے بارے میں. یأتمرون بک لیقتلوک، تاکہ وہ تمہیں قتل کرے. فخرج، تو نکلو یہاں سے. انی لک من الناصحین، میں تمہارے خیر خواہ ہوں. اب یہ کون تھا؟ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں فرعون کے محل میں جب رہے تھے تو وہ جو ان کے ساتھ، جو ان سے متاثر، ان کی بات، ان کے اخلاق، ان کے انداز، ان کی باتوں سے جو متاثر لوگوں میں سے تھے، ان میں سے ایک ہے. بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ مسلم تھا، حالانکہ مصریوں میں سے تھا لیکن یہ ایمان والا تھا. تو اس نے اپنے ایمان کی بنیاد پر آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے انفارمیشن وہاں تک پہنچائی، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے. اور یہ مت بھولیے موسیٰ علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی مسلمان تھے. موسیٰ علیہ السلام پہلے سے مسلمانوں میں سے ہی تھے، پھر ان کو نبوت ملی. ہاں، تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. تو فخرج منہا، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے خائفا، ڈر کے حالت میں. یترقبو، دیکھتے ہوئے، خیال مطلب یترقبو، ہر طرف دیکھتے ہوئے. قال ربی نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے بچا لے ظلم کرنے والے لوگوں سے. یہ جو قوم ہے، ظلم کرنے والی قوم ہے، ان سے بچا لے اللہ مجھے. اب یہاں پہ کیا معاملہ ہے کہ اگر انصاف کا معاملہ ہوتا تو آدمی بولے نا انصاف والا دربار ہے، اس کے سامنے جا کے اپنی بات پیش کرو، کورٹ ہے. اب یہ ظالم قوم تھے، ان کا اندر پہلے سے تعصب تھا بنی اسرائیل کے خلاف. یہ بنی اسرائیل کو تو لوور لیول سمجھتے تھے، غلام رکھے تھے بنا کر. تو کوئی بنی اسرائیل میں سے ہے تو ان کا تعصب اب یہاں پہ نکل کے آئے گا. موسیٰ علیہ السلام کا کہنا کہ بائی مسٹیک تھا، یہ معاملہ تھا، وہ چیز وہاں پہ نہیں سنی جائے گی. وہاں پہ یہ ہے کہ تم نے بنی اسرائیل میں سے ہونے کے بعد ایک مصری کا قتل کیا، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. یہی معاملہ تھا، قتل کرنے والے، مطلب انصاف کا معاملہ نہیں تھا. من القوم الظالمین، ظلم کرنے والے لوگوں سے اللہ سے مدد مانگی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنی دعائیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ بھی ٹینشن میں دعا کر رہے ہیں اللہ سے. ہاں، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور جب انہوں نے اپنا رخ کیا مدین کی طرف. مدین یاد ہے نا، شعیب علیہ السلام کا شہر مدین. ہاں، مدین کی طرف. قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہا ہو سکتا ہے میرا رب مجھے سیدھے راستے پر راستہ ہدایت دے دے. ہاں، کہ ہو سکتا ہے میرا رب مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، کیونکہ جو سیدھا راستہ ہوتا ہے سب سے شارٹ راستہ وہی ہوتا ہے. مطلب اب یہاں پہ فرعون کا جو معاملہ ہے نا، صرف ایک شہر تک نہیں تھا. فرعون کی جو سلطنت تھی، جو اس کی حکومت تھی، کافی دور تک تھی. کافی دور تک تھی. اب موسیٰ علیہ السلام کو پوری فرعون کی ایریا میں سے فاسٹ باہر نکلنا ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ پکڑ لیں. تو سوا سبیل یعنی ساؤنڈ راستہ، اور اس کا مطلب یہ سیدھا راستہ بھی ہے، صحیح راستہ، جو صحیح راستہ جس سے بچ کے نکل جائے، وہ راستہ جو بیسٹ راستہ ہو، وہ ان کو چاہیے تھا. اور اللہ جانتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو یہاں یہ جیسے دعا سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں پتا تھا. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اور جب وہ پہنچے مدین کے پانی تک، تو مدین کا پانی جو تھا وہاں پر پہنچے. وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً، انہوں نے وہاں پہ پایا ایک کچھ لوگوں کو پایا. أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کو پایا. يَسْقُونَ، وہاں پہ پانی پلا رہے تھے وہ. ہاں، یسقون، پانی پلا رہے تھے. کس سے؟ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. وہ وجد من دونہم راتعین، اور ان سے الگ انہوں نے پایا کہ دو لڑکیاں ہیں. تزودانی، جو دور رہ رہی ہیں، الگ رہ رہی ہیں. اور کیا ہے معاملہ؟ دو لڑکیاں ہیں یعنی اپنے جانوروں کے ساتھ وہ الگ ہیں. اور یہاں پہ تزودانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں سے الگ ہے، لیکن جیسے کہ کھچاؤ، تزودانی یعنی دوسروں سے الگ. اب جانوروں کے ساتھ جو ہوتا ہے نا، جانور کھینچ رہے ہیں، جیسے تفسیر میں آتا ہے جانور ہو رہا ہے پانی پینا چاہ رہے ہیں، وہ الگ رکھ رہی ہیں اپنے جانوروں کو، کیسے بھی الگ کر کے رکھ رہی ہیں. ہاں، اب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، دیکھا یہ دو لڑکیاں الگ ہیں، باقی سب جو لوگ ہیں، جو باقی سب چرواہے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، کہا تم دونوں کا کیا معاملہ ہے. ایسا نہیں باتیں اننیسیسری باتیں نہیں، سمپل اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ. ما خطبکما، تم دونوں کا کیا معاملہ ہے. قالتا، دونوں نے کہا، دونوں کہہ رہی ہیں، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم نہیں پلا سکتی یہاں تک کہ یہ جو چرواہے ہیں پلا کر کے نہ چلے جائیں.
وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے ابا جو ہیں وہ بہت بوڑھے آدمی ہیں، ہاں شیخ کبیر۔ تو اب یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دو لڑکیوں نے بتایا ریزن، اور انہوں نے بھی لمبی چوڑی باتیں نہیں کی، دوسری ٹاپکس نہیں بات کی، سمپل اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ کلیئر کٹ آنسر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، ڈائریکٹلی نیکسٹ آیت پڑھیے، فسقا لہما، لے کے گئے جانوروں اور دودھ پلایا واپس دیا، سوری وہاں پہ وہ پانی پلایا واپس دیا، ثم تولی الی الظل، بس کچھ باتیں نہیں، ایکسٹرا باتیں، میں یہاں سے ہوں تم کون ہو کہاں رہتے ہو، کچھ نہیں، کچھ باتیں نہیں، گئے واپس اپنے سائے میں جا کے بیٹھ گئے، ثم تولی الی الظل فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ جو بھی خیر تمہیں طرف بھیجتا ہے اس خیر کے لیے میں فقیر ہوں، اس کے میں محتاج ہوں۔ فقیر لفظ یعنی کہ بہت شدید ضرورت میں، فقیر محتاج ہوں میں اللہ۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے اللہ سے ہر وقت دعا کر رہے ہیں، ہر وقت یہ عادت بنانی ہے ہمیں، کچھ کر رہے ہو اللہ سے مانگتے رہو مانگتے رہو، کوئی ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، دعا کے لیے وضو میں ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ہاتھ اٹھا سکتے بہت سی بات ہے، نہیں اٹھا سکتے تو بھی دل ہی دل میں دعا کر سکتے ہیں اللہ سے، ربی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اب یہاں پہ خیر جو ہے اللہ جو بھی خیر دے، اب یہاں پہ کیا ہے، وہ وہاں سے نکلے ہوئے ہیں، بھوکے پیاسے وہ تو تھے ہی، راستہ رہنے کی کوئی جگہ نہیں، کوئی منزل کوئی ٹھکانہ نہیں، اور یہاں پہ بیٹھے ہیں، بس آئے پہنچے یہاں پہ مدین پہنچے، اور فقیر خیر فقیر۔ اب اس میں ایک اور تفسیر یہ ملتی ہے کہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا نا، موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ نیک کاموں میں آگے آگے رہنے والے لوگوں میں سے تھے، یعنی ایسے نہیں بیٹھے دیکھ رہے ارے کیا وہ لڑکیوں کا معاملہ خود دیکھیں گے، نہیں، انہوں نے جا کے مدد کی، کمزور کی مدد کرنا یہ موسیٰ علیہ السلام کے نیچر میں تھا، موسیٰ علیہ السلام کے نیچر میں تھا کہ کمزور کی مدد کرتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے اندر کتنے یعنی خیر کے حریص تھے، تو خیر فقیر جو ہے نا، اس میں یہ بھی کہ اللہ مجھے اور موقع دے خیر کرنے کا کام کرنے، مطلب میں جو بھی تو خیر کے کام کرنے کا موقع دیتا ہے میں فقیر ہوں، اللہ مجھے اور خیر کے کام کے موقع دے، ایک اچھا کام کیا اور کہہ رہے لما انزلت الی من خیر فقیر، دونوں چیزیں اس میں مراد۔ اب اس حال میں ہے تو دیکھا فجاءتہ احداہما تمشی علی الاستحیاء، وہ دونوں میں سے ایک لڑکی آئی چلتے ہوئے، تمشی علی الاستحیاء، شرم کے ساتھ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، اس کے چلنے کے انداز کا ذکر قرآن میں ہم لوگ قیامت تک پڑھتے رہیں گے، سارے انسان مسلمان پڑھتے رہیں گے، تلاوت کریں گے، تمشی علی الاستحیاء، یہ لڑکی کیسے چلنا چاہیے، مطلب حیا کے ساتھ، حیا کا ساتھ نہیں کر کے، مطلب حیا کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو پراپرلی کور کر کے، اور جو مطلب اپنے آپ کو ظاہر نہ کر کے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، ہاں دونوں میں سے ایک۔ قالت، اس نے کہا، کچھ بھی ایکسٹرا باتیں نہیں، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت، کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ کو بدلے میں دے اجر ما سقیت، جو آپ نے کام جو پانی پلایا جانوروں کو، تو اس کا کچھ بدلہ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ تو کلیئر کیا بات کر رہی ہیں، ابا کی بات کر رہی ہیں، خود کی طرف سے نہیں کہہ رہی ہیں، ایک لائن میں بات کہہ رہی ہیں، فلما جاءہ، اب یہاں پہ کیا ہے تفسیر میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چلے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے لڑکی کو پیچھے چلنے کہا، خود آگے چلے، کیوں؟ کیونکہ وہ لڑکی کے پیچھے چلے اس کی طرف نظر جائے گی، موسیٰ علیہ السلام بہت اپنے پابند تھے اس میں، موسیٰ علیہ السلام وہ لڑکی سے آگے آگے چل رہے، اور اسے کہا کہ جہاں پہ ٹرن لینا ہے تو وہ ایک پتھر پھینک کر کے بتا رہا، اس طرح پتھر پھینک کے بتا رہا، اور وہ پتھر پھینک کر بتایا کہ رائٹ جانا ہے لیفٹ جانا ہے، اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کا معاملہ کیا۔ تو یہاں پہ کیا معاملہ ہے کہ فلما جاءہ، اب یہاں پہ پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام، کہاں پہ پہنچ گئے؟ اس لڑکی کے والد کے پاس پہنچ گئے، فلما جاءہ۔ اچھا ایک بات یہ بھی دیکھیے، اس میں ایک یہ بات یہ بتائی جاتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی نا من خیر فقیر، اس کے بعد یہ لڑکی آئی اور یہ بلا رہی کہ میرے ابا بلا رہے ہیں آپ کو، تو اب یہاں موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے نہیں میں نے تو کچھ نہیں اللہ کے لیے کیا تھا، اس لیے مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ابا کو نہ بول دو، نہیں اللہ نے بھیجا ہے نا تو قبول کرنے سکھایا گیا ہے کہ کوئی راستہ مل رہا ہے، کوئی چیز مل رہی ہے تو لے لو بھائی، آگے بڑھو۔ تو ہم دیکھتے ہیں تو پہنچے وہاں، پھر کیا ہوا، فلما جاءہ، جب وہ وہاں پہنچے، وقص علیہ القصص، اور سٹوری پوری سٹوری سنائی، مطلب موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کہ چھپایا کہ بھائی وہاں پہ میں نے مرڈر کیا ہے، مجھ سے بائی مسٹیک مرڈر ہو گیا اور میں وہاں سے بھاگ کے نکلا ہوں، یہ کیونکہ یہ بات ہے نا فیوجیٹو بولتے ہیں، مطلب کہ کہیں سے فرار ہونا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کلیئرلی بتایا، سٹوری بتائی پوری، قصص سے پتہ چلتا ہے، یعنی ساری سٹوریز بتائی، یعنی پورا سٹوری سے بتاتے ہوئے کہ بنی اسرائیل کا وہاں یہ معاملہ ہے، مصریوں کا یہ معاملہ ہے، فرعون کا یہ ظلم ہے، میں اس کے دربار میں ہوں، میں اس کے محل میں رہتا تھا، میرا ایسا معاملہ ہے، پوری سٹوریز بتائی، یعنی ایسا نہیں کہ چھپایا، ہاں کہ بھائی میری ایک سیکرٹ ہے، سیکرٹ کو اوپن کر دیا موسیٰ علیہ السلام۔ قال لا تخف، اب وہ جو
لڑکی کے والد ہے ان کی فراسہ کہتے ہیں یعنی سمجھ، انسان کی سمجھ، پہچان، انسان کو دیکھ کر کے پہچاننا ایک ایسا انسان ہے، وہ اس کے اندر ان کے اندر تھی. جب پہلے ہی ان کو پتا چلا کہ وہ آدمی نے جو پانی پلایا جانوروں کو، اور کس طرح سے بہیویئر تھا، کیا بات کیا، اتنی سی بات کیا، جا کے بیٹھ گیا، دیکھا نہیں، نظروں کا خیال، سب چیز ان کو پتا چل گئی. اب یہاں پہ بات سنی، دیکھا انہوں نے اخلاق، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، تم اب بچ گئے ہو، آپ بچ گئے ہو ظالم قوم سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا، نجوت، ہاں بچ گئے ہو تم، بچ کے نکل چکے ہو. تو یہاں پہ مدین میں ہے. اچھا یہ کون تھے؟ بعض تفسیر میں آتا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے خود، ہاں، اور کہیں پہ آتا ہے شعیب علیہ السلام کے نیویو تھے، یعنی ان کے نیویو. لیکن اگر آپ دیکھو گے تو اس کے اندر یہ بات ایسی لگ رہی ہے جیسے کہ کیونکہ مدین شہر تو ختم ہو گیا تھا نا، شعیب علیہ السلام نے دعوت دی تھی اور وہ لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا. مدین شہر تو لاسٹ میں سزا آ گئی تھی، ختم ہو گیا تھا شہر. تو یہ ٹائم پہ تو شہر ہے موجود، تو یہ ہو سکتا ہے اس کے پہلے کی بات ہو سکتا ہے پہلے کی بات ہو. اور شعیب علیہ السلام تو ایکٹیولی دعوت میں انوالوڈ آدمی تھے. یہ جو بزرگ جو دکھ رہے ہیں یہاں پر شیخ کبیر، یہ تو ویسے دعوت میں کوئی اس طرح سے نہیں دکھ رہے ہیں. اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے ذکر نہیں ہے، اللہ نوز بیسٹ، اللہ نوز بیسٹ کون تھے. تو اینی وے یہاں پر ان خیرہ، اب یہاں پہ سنیے کیا ہوا. اب قالت احداہما، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا. کب کہا، کیسے کہا؟ تفسیر میں آتا ہے کہ والد کو الگ بلایا، الگ بلا کر کے کہا یا ابت استاجر ہوں، اے والد صاحب آپ انہیں اپوائنٹ کر لیجیے. استاجر ہوں یعنی کہ اجرت پہ اپوائنٹ کر لیجیے، مطلب ویجز پہ، اجرت میں اپوائنٹ کر لیجیے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، سب سے بہترین جنہیں اپوائنٹ کرتے ہو، ان مطلب اجرت میں جنہیں رکھا جائے، جس کو اپوائنٹ کیا جائے، سیلری پہ، جاب پہ رکھا جائے، سب سے بیسٹ وہ ہوتے ہیں القوی الامین. القوی یعنی مضبوط ہو، مطلب جو کام کرنا ہے اس میں صحیح ہونا، اور امانت دار ہونا. اب مان لو کوئی امانت دار ہے لیکن مضبوط ہی نہیں ہے، کام ہی کرنے نہیں آتا ہے، اور کوئی کام تو بہت کرنے آتا ہے لیکن بہت چیٹر آدمی ہے، تو دونوں نہیں. القوی الامین، ہاں، قوی الامین، یہ موسیٰ علیہ السلام نے کے تعلق سے اس لڑکی نے اپنے والد صاحب کو کہا. اور یہ چیز قرآن میں ذکر ہے، یعنی کہ ہم سب کے لیے بھی یاد دہانی اور نصیحت ہے کہ کیسے پسند کو جاب پہ رکھنا چاہیے. خیر من استاجرت القوی الامین، ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کرنا چاہیے جو کام میں بھی مضبوط ہو. اور پہلی چیز مضبوطی یہاں پہ ذکر ہے، اور سیکنڈ چیز وہاں پہ امانت داری ذکر ہے. مان لو کوئی بہت امانت دار لیکن فولش ہے، وہ کام ہی نہیں آئے گا، اور کوئی مضبوط ہو لیکن امانت دار نہیں ہو تو وہ بھی کام نہیں آئے گا. لیکن دونوں چیزیں یہاں پہ ذکر ہے. اچھا یہ بات بھی دیکھیے کہ جہاں پر ذمہ داری کی بات تھی، ذمہ دار یوسف علیہ السلام نے ذمہ داری مانگی تھی نا آخر میں ملک سے، بادشاہ سے، تو کیا کہا تھا کہ میں اس کے اندر امانت دار ہوں اور علم والا ہوں. مطلب دونوں چیزوں کا وہاں بھی ذکر ہے، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ذکر ہے اللہ عالم. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیسے ذمہ دار ہونا چاہیے، کیسے پرسن اپوائنٹ ہونا چاہیے، وہ چیز کا ہمیں ڈسکرپشن مل رہا ہے. آگے دیکھتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی نوٹس کریے کہ وہ بیٹی ہو کر والد صاحب کو مشورہ دے رہی ہے، بزنس کی مشورہ. اور یہ بیٹی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چرواہے کے طور پر، مطلب وہ جانوروں کو چرانے کا بھی کام یہ دونوں بیٹیاں کر رہی تھی. تو اس میں ہمیں یہ بھی بات مل رہی ہے کہ کوئی لڑکی بھی ہو کر والد کو یا پھر بھائی کو یا ہسبینڈ کو کوئی بزنس کے تعلق سے مشورہ دے سکتی ہیں. ایسا نہیں کہ تم کیا بولو گے، تم تو لڑکی ہو، تمہارا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بلکہ یہاں پہ ایک مثال بھی ذکر ہے قرآن کے اندر، ایک ایسی لڑکی کی جس نے اپنے والد کو مشورہ دی بزنس کے تعلق سے، کیسے پرسن کو اپوائنٹ کرنا چاہیے. ہاں، اور والد صاحب نے ان کی بات سنی. ہاں، obviously جب وہ پورا ہینڈل بھی کر رہی تھی نا، تو ان کے والد صاحب نے بات سنی اس تعلق سے. قالا، اب وہ والد نے کہا، قالا انی اریدو ان انکحکا، کہ میں یہ سوچ رہا ہوں، میں ارادہ کر رہا ہوں کہ میں نکاح کراؤں احدی ابنتیہ، میری دو بیٹیوں میں سے ایک کو، ہاتین، یہ دونوں میں سے کسی ایک کو میں نکاح تم سے کراؤں. الا ان تاجرنی ثانی حجج، کہ اس شرط پر کہ تم 8 سال، ہاں 8 سال تک، حجج سال کو کہتے ہیں، اسی سے حج آتا ہے، حج کیونکہ سال میں ایک بار آتی ہے. ہاں، اس سے حجت بھی آتی ہے، حجت جو بار بار آدمی سیم بات گھومتا ہے، وہی سیم روٹ سے ہے. ثمانیہ حجج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر تم 10 پورا کر لو، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ تمہاری طرف سے ہے. ہاں، تو یہ کیا کہا، میں اس شرط پر تمہیں شادی نکاح کرانے تیار ہوں کہ تم کس شرط پر، کہ میری دو بیٹیوں میں سے کسی ایک کو کرانے تیار ہوں کہ تم 8 سال یا 10 سال تک میرے یہاں پر یہ اجرت پہ کام کروں گی. یہ تھا مہر. اس میں مہر میں اجرت بھی ہونا، یعنی کہ ویجز پہ کام کوئی کرنا، یہ بھی مہر میں ہو سکتا ہے. اس کی دلیل ہے یہ. اور دوسری بات کیا ہوتی ہے،
دوسری بات اس کی یہ بھی دلیل ہے کہ کسی کو کیا اپوائنٹ کر سکتے ہیں، اجرت پہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، کیونکہ بعض لوگ اس کی جب دلیل ڈھونڈتے ہیں، ہم ہر چیز کی دلیل قرآن و حدیث میں سے ڈھونڈتے ہیں، تو اس کی دلیل بھی یہاں پہ ملتی ہے کہ کسی کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر تو بیٹی نے تو کہا تھا ان کو اپوائنٹ کرو، یہ تو شادی تک کی بات والد صاحب نے کر لیا، لیکن والد صاحب نے بات سمجھ لیا کہ لڑکا اچھا ہے، اور یہاں پہ ایک دلیل ملتی ہے کہ لڑکی کے والد ڈائریکٹلی لڑکے سے بات کرے، اور ہمارے یہاں اس چیز کو عیبدار سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں ارے لڑکی کے والد ہو کے بول دیا اس نے۔ کئی بار کیا ہوتا ہے نا، لڑکا سامنے ہوتا ہے، مناسب اچھا لڑکا ہوتا ہے، لیکن سالوں سال تک لڑکی کے والد یا فیملی ممبرز نہیں بولتے، بولے ہم لڑکی والے ہم لوگ کیسے بولیں کہ شادی کر رہے ہو ہماری بچی سے۔ تو نہیں، یہاں پہ ایک مثال ہمارے سامنے قرآن میں ہے کہ لڑکی کے والد نے ڈائریکٹلی بات کر لیا موسیٰ علیہ السلام سے، فرسٹ میٹنگ میں انہوں نے فلاسہ تھی، ان میں سمجھ تھی، انہوں نے پہچان لیا، ہیرے کو دیکھ کر ہی پہچان لیا، اور کہا کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کی شادی تم سے کرانا چاہتا ہوں اس شرط پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام وما اريد، اب یہ ان کی بات دیکھیے، اور وما اريد ان اشق علیک، اور میرا یہ ارادہ نہیں کہ میں تم پہ کوئی تکلیف ڈالوں، ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین، یقیناً تم مجھے پاؤں گے، انشاءاللہ تم مجھے پاؤں گے نیک کام صالحین، نیکوکاروں میں سے، ہاں تم مجھے پاؤں گے نیکوکاروں میں سے۔ اب یہ یعنی ان کی بات ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 یا 10 سال میں تمہارے اوپر کوئی فورس نہیں کروں گا۔ تو قالا ذالک بینی و بینک، یہ تمہارے اور میرے درمیان ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایما مل اجلین، کہ ان دونوں مدتوں میں سے کون سی مدت میں پورا کروں، میں جو بھی ایما الاجلین قضیت، جو بھی ان دونوں میں سے میں پورا کروں، تمہارے اور میرے بیچ کی بات ہے۔ انہوں نے وعدہ نہیں کیا، کیونکہ کوئی چیز وعدہ کر لیتے پھر بعد میں کل بوجھ ہو جاتا، کل مشکل ہو جاتا، پورا نہیں کر پاتے، تو یعنی اس میں ہمیں ایک حکمت ملتی ہے کہ تھوڑا کم وعدہ کر کے زیادہ دینا بہتر ہے۔ اس بارے میں عبداللہ ابن عباس کی تفسیر آتی ہے، صحیح بخاری میں ہے، کہ انہوں نے کہا، ان سے پوچھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال پورا کیے 10 سال پورا کیے، تو عبداللہ ابن عباس نے کہا 10 سال پورا کیے، کیونکہ نبیوں کا معاملہ یہ تھا کہ جب کوئی چیز ان سے کہی جاتی تو وہ منع نہیں کرتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ تھا کہ جو چیز کوئی ان سے مانگ لے تو بھلے ہی ان کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن وہ ان کو دینے کی عادت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 10 سال تک کی مدت انہوں نے پورا کی۔ تو فلا عدوان علیہ، یہ میرے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوگا، واللہ علی ما نقول وکیل۔ تو یہ جو آخری جملہ ہے کس نے کہا، تفسیر میں آتا ہے، ایک میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایک میں آتا ہے کہ وہ بزرگ نے کہا، ایک میں آتا ہے دونوں نے کہا، کیونکہ واللہ اللہ تعالیٰ علی ما نقول، نقول ہے نا ہم جو دونوں کہہ رہے ہیں، وکیل اس پر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں فلما قضا موسیٰ الاجل، جب اللہ موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی، وسار باہلہ، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلے، یعنی کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بیوی شوہر کے ساتھ جائے گی، ہاں اللہ تعالیٰ نے حوا کو بھی آدم کے ساتھ رکھا، سارا باہلہ، نکلے وہ اپنی بیوی کے ساتھ، اب بیوی یہاں پہ نہیں کہہ رہے مجھے ابا کے یہاں ہی رہنا ہے، سارا باہلہ نکلے، کیوں؟ تفسیر میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تمنا آئی کہ وہ وہاں جائے، مصر میں جائے، وہاں جائے، چھپ کے جائے، تھوڑا دیکھیں کیا ہے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات کو ڈالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ درمیان میں ان کو نبوت مل جائے راستے میں۔ آنس من جانب الطور نارا، ہاں قال لأہلہ ہم کثوا لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذبۃ من النار لعلکم تصطلون۔ تو یہ میں تفسیر میں پہلے سمجھا چکا ہوں یہ باتیں، تو میں یہ اسکپ کر رہا ہوں کیونکہ میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں سورہ طٰہٰ میں، سورہ شعراء میں، تو اسی وجہ سے ہم یہ پارٹ اسکپ کر کے ہم ابھی سیدھا جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات جسٹ نوٹس کرنے والی بات ہے، آیت نمبر 33 میں ہے، جو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے ہے، قال ربی انی قتلت منہم نفسا فخاف ان یقتلون، اے اللہ، اے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کیا تھا، ہاں تو مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ میرا قتل کر دیں گے۔ وہاں پہ شعیب، وہاں پہ اپنے جو سسر کے سامنے بھی انہوں نے اوپنلی کنفیس کر لیا تھا میں نے ایسا کیا تھا، یہاں پہ اللہ کے سامنے اللہ انہیں نبوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ بھی اپنی بات، حالانکہ اللہ تو جانتے ہیں لیکن ذکر کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ میرا قتل کر دیں گے، اس اعتبار سے ڈر ہے کہ پھر وہ مقصد کو کیسے پورا کریں گے، پیغام کیسے پہنچائیں گے اگر قتل کر دی جائیں گے۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام کی آنیسٹی، سنسیئرٹی، اسٹریٹ فارورڈ بات ہم پوری دیکھ رہے ہیں ان کی پرسنالٹی کو، اور یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، وہاں پہ پیش کیا، میں یہ بات کو میں اسکپ کر رہا ہوں کیونکہ میں وہ وہاں پر تفسیر میں سورہ شعراء میں لے چکا ہوں۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ، آیت نمبر 38 دیکھیے، فرعون نے اب موسیٰ علیہ السلام کی بات کا مذاق اڑانے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نچلا بتانے کے لیے فرعون نے کہا، وقال فرعون یا ایھا الملأ، اے میرے جو سرداروں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ کوئی معبود تمہارے لیے جانتا ہی نہیں، فاوقد لی یا حامان علی الطین، اے حامان مجھے تین سے، مٹی سے، مطلب ہاں کیونکہ وہ ٹائم کا جو کنسٹرکشن ہے نا کلے، ہاں تین یعنی کیا ہے نا، تراب یعنی مٹی، ڈرائی مٹی، تین یعنی کہ ڈرائی کے ساتھ میں پانی مل کے کلے جو ہوتا ہے نا اسے تین کہتے ہیں۔ فجعل لی سرحن، مجھے میرے لیے بناؤ ایک ٹاور،
हाँ, एक टावर बना, हाँ, सरहन। और लअल्ली अत्तलिउ इला इलाही मूसा, ताकि मैं ऊपर जाके देखूं तो सही मूसा के माबूद, मूसा के गॉड को देख के आऊं। मुझे लिए टॉल टावर बना ताकि मैं वहां जाके मूसा के गॉड को देख के आऊं। फइन्नी लअज़ुन्नुहु मिनल कादिबीन, क्योंकि मेरा तो ये गुमान है मूसा झूठों में से। अब यहाँ पे एक बात क्या मिल रही है कि हामान का कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक था, क्योंकि हामान को बनाने कह रहा है फिरौन। और हम देखते हैं कि अभी जो रिकॉर्ड्स मिले हैं, जो हमें आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स मिले हैं, उसके अंदर क्या आया है, वो रिकॉर्ड्स के अंदर हामान का कनेक्शन कंस्ट्रक्शन से मिला है। हाँ, जो बहुत ही ताज्जुब की बात है कि आज ये बात पता चली ना बाइबल के नई चीज जिक्र है, तो अल्लाह ताला कहा ना, मैं हक, अल्लाह ताला हक बात बता रहे हैं, उसकी रियल बात बता रहे हैं। बाइबल में कहीं जिक्र नहीं है, और हामान का जिक्र मिलता है, वो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मिलता है। आपको डिटेल लिखनी तो स्लाइड्स के साथ आप वहां पर दावत दिल से कोर्स जो ईमान इंस्टीट्यूट ऐप में मौजूद है, उसमें जाके कुरान वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं इंशाल्लाह। लाली, अब यहाँ क्या कह रहा है फिरौन कि मैं ऊपर जाके देखूं, कि मूसा के माबूद को देखूं। इससे क्या पता चलता है मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या दावत दी थी। जैसे कुरान में जिक्र है ना कि फौका इबादी, बंदों के ऊपर है अल्लाह ताला ने, जैसे कुरान में कहा ना वो हुआ फौका इबादी, बंदों के ऊपर है। या अमिन तुम मन फिस समा, आसमान वाले से अपने आप को सेफ समझते हो। या रहमान अल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की भी यही दावत थी। इसीलिए फिरौन क्या कह रहा है, मैं ऊपर जाके देखूं। अब बाज लोग जो ये कहते हैं ना अल्लाह हर जगह है, तो फिरौन ये नहीं कहता मैं हर जगह देखूं। फिरौन ये कह रहा है मैं ऊपर जाके देख के आऊं मूसा के माबूद को, मतलब मजाक उड़ा रहा है। लेकिन कहाँ, कौन सा डायरेक्शन बता रहा है, ऊपर का डायरेक्शन बता रहा है। ये भी दलाइल में से दलील है कि अल्लाह ताला ऊपर है, ये उसके दलाइल में से दलील है। फ़इन्नी लअज़ुन्नुहु मिनल कादिबीन, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि ये यकीनन झूठों में से है। फिरौन की स्टाइल, उसका कॉन्फिडेंस, इसी वजह से उसने इतने सारे लोगों को बहकाया भटकाया। हाँ, किसने कितने सारे लोगों को बहकाया। और हम ये देखते हैं कि मैं आयत नंबर 43 पे आ रहा हूँ। वलक़द आतैना मूसल किताबा मिन बादी, हमने मूसा को किताब दी, मिन बादी मा अहलकनल कुरूनल ऊला, इसके बाद के पिछले लोगों को अल्लाह ताला ने हलाक किया। ये जो पिछले लोग थे फिरौन, मिस्री, ये लोगों की फौजें वगैरह सब डूब गई। तो बसाइर लिन्नास, जो मूसा इस्लाम को किताब बाद में दी गई, वही जो उनको मिली, ये वाली किताब वाली वही जो मिली, ये बाद में मिली। बसाइर लिन्नास, ऐसी किताब जिसमें ऐसे दलाइल थे लोगों के लिए। वहुदम व रहमतन लअल्लहुम यतज़क्करून, हिदायत और रहमत इसलिए ताकि वो लोग नसीहत हासिल करें। तो हम देखते हैं बनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला ने वही किताब भेजी, तौरेत, हाँ, तौराह जो भेजी गई। और यहाँ पे मैं 3 आयतें आपको बताना चाहता हूँ। वमा कुन्ता बिजानिबिल गर्बी, कि आप वहां पर वेस्टर्न साइड पे नहीं थे। इस कदैना इला 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 मूसा अल अम्र, जब मूसा को हुक्म दिया गया, मतलब ये जो तूर के वेस्टर्न साइड पर का मामला है जो अल्लाह ताला ने बताया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं आप वहां नहीं थे, ए नबी आप वहां नहीं थे, आप वहां नहीं थे, यानी कैसे आप बता रहे, लोगों के लिए एक मौजज़ा है। ये सारी स्टोरीज की रियलिटी जो बताई जा रही है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहां नहीं थे ना, सोचो जरा, वो वहां नहीं थे। वो वहां नहीं थे, किसको पता था, अल्लाह तो था, अल्लाह जानता है हर चीज को, अल्लाह के इल्म में हर चीज है। इस कदैना इला मूसा अम्र वमा कुन्ता मिन शाहिदीन, आप गवाहों में से नहीं थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या कहा, आप गवाहों में से नहीं थे। तो अल्लाह ताला ने ये बात जिक्र की है। और यहाँ पे वो लोगों के लिए भी दलील है जो आज हमारे मुसलमान भाई जो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जर्रे जर्रे पे मौजूद है, जगह जगह पे मौजूद है। इसी वजह से लोग खड़े होते हैं अपनी मजलिसों में, इस वजह से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं मजलिस में, तो हम खड़े होना होगा हमें। और दरूद पढ़ते टाइम पर लोग खड़े होते हैं, हालांकि दरूद तो हम बैठ के पढ़ते थे नमाज में, तशाहुद में, लेकिन खड़े हो जाते हैं इसलिए कि नबी की मौजूदगी में हम कैसे खड़े बैठ सकते हैं। तो ऐसी तमाम सोच लोगों में है। तो अल्लाह ताला ने कहा आप तो वहां नहीं थे। तो यहाँ पे जो लोग कहते हैं हर जगह पे मौजूद है, वमा कुन्ता मिन शाहिदीन, आप गवाहों में से वहां नहीं हो। हाँ, ये बात आ रही है। ठीक है, तो हम ये देखकर, ये मैं आपको ये 45 नंबर की वर्स बताना चाह रहा हूँ। वलाकिन्ना अंशाना कुरूनन, लेकिन हमने अंशाना बहुत सारी जनरेशंस को, बहुत सारी पीढ़ियों को हमने पैदा किया। फततावला अलैहिमुल उम्र, उम्र, उनकी जो मुद्दतें लंबी हुई यानी सही बात जानकर मुद्दत मुद्दत गुजरी, पैगाम मिलकर मिलकर बात लंबा वक्त गुजरा। ये याद रखो, आप आपके मुझ पर भी जो एवरी दिन गुजर रहा है ना, तो ये हमारी मुद्दत लंबी हो रही है, हम पे वो पैगाम पहुंचा, हिदायत का रास्ता मिला, उसके बाद लंबी उम्र गुजरती है और फिर भी हमारे अंदर से चेंज नहीं आता है ना, तो फिर दिल सख्त होने लगते हैं उसकी बात। कुरान में हम आगे पढ़ने वाले हैं। फततावला अलैहिमुल उम्र वमा कुन्ता सावियन फी अहली मदियना, अल्लाह ताला ने क्या कहा, आप वहां पर सावियन, वहां के रहने वाले नहीं थे, मदियन के रहने वाले आप नहीं थे। ततलु अलैहिम आयातिना, हमारी आयतों को वो वहां पर उनके लिए पढ़ने वाले नहीं थे। वलाकिन्ना कुन्ना मुरसिलीन, हाँ, लेकिन
ہم نے آپ کو رسول بنایا. تو آپ وہاں نہیں تھے, مدین میں نہیں تھے, آپ وہاں پہ وہ پہاڑ کے اس سائڈ پہ نہیں تھے. یہاں پہ یہ ساری چیزیں ذکر ہیں. اور نیکسٹ آیت پڑھیں گے وما کنتا بجانب الطور, آپ پہاڑ کے اس سائڈ پہ نہیں تھے. اذ نادینا, جب یہ ہوا. تو یعنی سارے جو باتیں ہیں یہ 3 آیتیں ایک ساتھ میں ہیں, جو دلیل ہے ہمارے آج کے زمانے کے بھائیوں کے لیے بھی. لمبا وقت ہو گیا ہے اور ہم ایسا کریں گے, کل میں انشاءاللہ تھوڑا سا شارٹر طریقے سے جاؤں گا. آج تھوڑا سا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سورہ ہے, بیوٹیفل سورہ ہے قرآن کی. ون آف دا, آف کورس ایوری سورہ بیوٹیفل ہے, لیکن اوکے کچھ چیزیں کسی کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگ سکتی ہے. تو میں آیت نمبر 46 تک پہنچا ہوں. کل میں انشاءاللہ اسے بھی فنش کروں گا اور سورہ عنکبوت کو بھی فنش کروں گا. تو ہم لوگ ملیں گے ڈائریکٹلی کل انشاءاللہ 9:30 بجے. ہاں, میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں. قرآن اسٹڈی کلاس ہماری آج سے پھر سے شروع ہوئی ہے اور بہت ہی اہم بات ہے, پورے خزانے ہیں اس میں اللہ کی کتاب سے. آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں, آپ بھی جڑیں انشاءاللہ, دوسروں کو بھی جوڑیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں انشاءاللہ کہ وہ یہ پروگرام سے اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہم سب کے لیے یہ ایک ذریعہ بنے, ہمارے ایمان کو ریفریش کرنے کا ذریعہ بنے اور دین کا علم حاصل کرنے کا بھی ذریعہ بنے. تو اسی کے ساتھ ہم مختصر میں 3 سوال لیں گے انشاءاللہ صرف آج, اور 3 سوال کے بعد ہم آج کی کلاس ختم کر دیں گے انشاءاللہ. انمیوٹ کریں, اپنا ہاتھ ریز کریں, اور اگر سوال ہو تو آپ ہاتھ ریز کر سکتے ہیں, کوئی بات اگر. جی, شکیل بھائی ہوتے ہیں. انگلش وتھ عائشہ, آپ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو, اور سسٹر شبانہ کو بھی آپشن دیا گیا ہے. کوئی تو کچھ کہے, مجھے سنائی نہیں دے رہا سب. جی یس سسٹر, ایک منٹ رکیے, سب مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے کچھ بھی. جی بتائیے. وعلیکم السلام. ہاں بتائیے, آپ کی آواز آئی. ہم کیا کسی اور کو سنائی دے رہا ہے ان کی آواز؟ نہیں سنائی دے رہی. اوکے, پہلا سوال یہ آیا, موسیٰ علیہ السلام کو کس عمر میں نبوت ملی؟ تو بعض مفسرین 40 سال کی عمر بتاتے ہیں, 40 سال کی. اور وہ جو بعض نے ایسا بھی کہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات ذکر ہے کہ آتیناہ حکما و علما, تو وہ اس سے یہ کہتے ہیں کہ نبوت وہیں پہ مل گئی تھی, لیکن یہ صحیح بات نہیں لگتی ہے اللہ بظاہر. تو یہ ذکر کہاں ہے, یہ وہاں پر جہاں پہ وہ واپس آ رہے تھے, تو وہ تقریباً 40 سال کی عمر تھی ایسے بتاتے ہیں. 10 سال تو وہاں گزرے تھے, 30 سال, اور 30 سال کی عمر میں وہ وہاں سے فرار ہوئے تھے, ایسے اللہ عالم دکھ رہا ہے. اللہ عالم, آئی ڈونٹ نو میں اس بارے اور کیا حقیقت ہے. اس کے بارے میں بھی ایک بہت انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا. یہ ایک چیز میں نیکسٹ ٹائم بتاؤں گا, کل بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ عمر کی بات میں آپ کو کوئی چیز ایک بتاؤں گا, لیکن میں خود بھی اپنی وہ انفارمیشن کو ایک بار ریفریش کر لوں پھر. ٹھیک ہے, اور سسٹر عائشہ پھر سے ٹرائی کریے, میں نے آپ کو انمیوٹ آپشن دیا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی اور سوال اگر نہ ہو, کوئکلی اگر ہے تو. جی مجھے پوچھنا تھا کہ یہ عید میں ہم لوگ جو عید مبارک ایسے گریٹ کرتے ہیں سب کو, جی تو یہ مطلب کر سکتے ہیں یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں نے کہیں پہ سنا ہے صرف صحابی اور جو ہے وہ تقبل اللہ منا و منکم ایسے کر کے گریٹ کرتے تھے. جی تو کرنا اوکے ہے؟ کیونکہ رمضان مبارک, عید مبارک, مطلب چاند مبارک کا تو میں نے بیان سنا ہے واٹس یوٹیوب پہ کہ نہیں کر سکتے, تو عید مبارک اور رمضان مبارک کا کیسا ہے؟ جی ٹھیک ہے. سسٹر سب سے پہلے تو ہمارا ٹاپک جنرلی قرآن کا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, لیکن مختصر میں بتا رہا ہوں کہ تقبل اللہ منا منکم صحابہ کہا کرتے تھے, اور یہ گریٹنگ جو ہے, یہ عید کی جو ملاقات کرتے وقت جو ہم کہتے ہیں, یہ اسے ہمیں اس کے اندر کس طرح سے عید ملنا ہے, اور عید کے دن جیسے آزادی ہے کہ عید کی گریٹنگز ہم کیسے کریں. تو صحابہ کا یہ عمل تو ملتا ہے جو ہمیں سننا, وہ دعا کو ریوائیو کرنا ہے, لیکن اسکالرز نے اس بارے میں یہی کہا ہے کہ عید مبارک کہہ سکتے ہیں. اسی طرح رمضان مبارک جو ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کیا تھا رمضان آنے پر, اتاکم رمضان
شہر مبارکن, رمضان کا مہینہ آیا ہے جو ایک بابرکت مہینہ ہے. تو اسی بنیاد پر رمضان مبارک بھی کہہ سکتے ہیں, جیسے کہ بعض اسکالرز نے کہا ہے اس بارے میں. اور بظاہراً یہی چیز زیادہ اسٹرانگ لگ رہی ہے. اس میں کچھ اور بھی دلیل تھی جو عید مبارک کے تعلق سے, جو ابھی مجھے ریکال نہیں کر پا رہا ہوں. چاہیے تو میں آپ انشاءاللہ یہ سوال چیٹ کے ذریعے بھیجیے انشاءاللہ ہمارے ایمان انسٹیٹیوٹ کے نمبر پہ, تو اس کے ذریعے آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سسٹر شبانہ, اگر آپ اپنا ہاتھ ریز کریں تو میں آپ کو انمیوٹ کر سکتا ہوں. ایک سسٹر کا سوال یہ, کیسا پتا چلے گا کہ موسیٰ علیہ السلام اسلام پر تھے؟ جی, کیونکہ کئی جگہوں پہ قرآن میں دیا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی, وہی اسلام کی دعوت دی, اور یہ کئی جگہوں پہ ہے قرآن میں. ہاں, تو موسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں کا دین جو تھا وہ اسلام ہی تھا, اور اس کے کئی سارے دلائل ہیں. آخری سوال ہم لیتے ہیں سسٹر شبانہ اور سسٹر بدروجہ, دو لوگوں کو میں نے انمیوٹ کیا ہے. آپ دیکھیے دو میں سے جو بھی انمیوٹ کر لیں کوئکلی. جی سسٹر. السلام علیکم. سوری وہ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے میں رک گئی تھی. نو پرابلم. میرا یہ سوال میں اگین سوری کہتی ہوں کیونکہ میرا یہ سوال ٹاپک سے ہٹ کے ہے. آپ آج کے درس میں زکوٰۃ کے معاملے میں ہے. میرے بچے کا ایسا کریے, کھلا ہوا ہے, ہولڈ ہی کر لیجیے, آپ سوال صاحب مجھے چیٹ سے بھیجیے, شکیل بھائی کے ذریعے ایمان انسٹیٹیوٹ کے نمبر پہ بھیجیے, میں آپ کو وہیں سے بھیجوں گا انشاءاللہ, کیونکہ یہاں بہت کم وقت ہوتا ہے نا, اس لیے معذرت چاہوں گا. صرف موضوع سے ریلیٹڈ کیا تورات اسٹڈی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیے کیا ہے, اگر وہ کتاب کوئی ہدایت کے لیے لے رہا ہے کہ چلو کچھ وہاں سے بھی سیکھوں میں, تو ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں جو ہے وہ کافی, قرآن و حدیث کافی ہے. لیکن کیا ہم دین کی دعوت کے لیے کر سکتے ہیں؟ تو دین کی دعوت کے لیے ایک لمیٹڈ طور پہ کر سکتے ہیں, لیکن فرسٹ پرائرٹی نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ جیسے دعوت شروع کرتے ہیں تو ڈائریکٹ بائبل سے ہی شروع کرتے ہیں, ڈائریکٹ وہ کتابوں سے شروع کرتے ہیں. ان خیر الحدیثی, بہترین بیان اللہ کی کتاب, کتاب اللہ, تورات نہیں ہے. تو بہترین بیان اللہ کی کتاب ہے, اس میں بہترین بیوٹیفل آرگومنٹس ہے, جس کے ذریعے جن کی ذہن مائنڈ اوپن ہوتے ہیں ان کو بات سمجھ میں آئے, تو ہمیں وہیں سے شروع کرنا چاہیے. اور تورات جو ہے بعض کمپیریٹیو اسٹڈی کے لیے, بعض چیزوں کے لیے کیا جا سکتا ہے, لیکن فرسٹ پرائرٹی نہیں ہے. ایک پرٹیکولر لیول میں وہ چیز بھی آ سکتی ہے جس کے اپنے دلائل ہے, لیکن فرسٹ پرائرٹی ہے. اور تورات ورڈ یوز کیا جاتا ہے, لیکن وہ چینج فارم میں, اوریجنل فارم میں نہیں ہے. وہ آج جو تورا ہے, جو فرسٹ 5 بکس آف بائبل جسے کہتے ہیں, پینٹیٹیوش, جینیسس, ایکسوڈس, لیویٹیکس, نمبرز, ڈیوٹرانومی, تو یہ جو ہے, جو کیا جاتا ہے, یہ اس کو تو 5 بکس جو ہے اس کو تورا میں کاؤنٹ کرتے ہیں, یہ ہے اس کے اندر, لیکن یہ اوریجنل تورا نہیں ہے. چلیے اسی کے ساتھ ہم آج کی میری کلاس میں یہاں پہ فنش کرتا ہوں. ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ کل رات 9:30 بجے. جڑے رہیے قرآن اسٹڈی کلاس سے. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم.